खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत अलकादर नाम में आप तमाम सुनने वालों की खिदमत में पास्टर आबिद सरदार का सलाम। मेरा नाम पास्टर आबिद सरदार करंगी 6 नंबर से मेरा ताल्लुक़ है और इस वक्त मैं ट्रू गॉस्पेल चर्च ऑफ गॉड के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। मैं खुदावंद अपने ज़िंदा खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद फिर मैं ग्रेस नेटवर्क चैनल पादरी दानिश पीटर साहब हैं, इनके नहायत ही शुक्रगुजारी करता हूँ कि और इनकी टीम का जिन्होंने मुझे आज इस चैनल पर खुदा के कलाम की खिदमत करने का मौका बख्शा, ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम की खिदमत करें, यीशु मसीह की अंजील को सुनाएं और कौमों को मसीह की कुर्बत में लेकर आएँ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम अक़दस में से खुदा यीशु मसीह के तल्लुक़ से देखेंगे जो खुदा यीशु मसीह की आमद है। दूसरी आमद जिस वक़्त जो मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा वक्त जिस चीज़ की अशद ज़रूरत कलीसिया को है, वो है यीशु मसीह की आमद के तल्लुक़ से बताना कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, यीशु मसीह की आमद जल्द होने वाली है। मेरे अजीज़ों, हम मत्ती की अंजील और उसके 24वें बाब में से चंद आयात देखेंगे। लिखा है, और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और फिर जब हम 5वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बुनचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होगी। कलाम अक़दस का पढ़ा, सुना, समझा, अमल किए जाने पर उसकी ख़ास सलामत व बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जैसा कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी आमद के तल्लुक़ से पहले ही आगाह कर दिया, निशानात और वक्त से हमें आगाह कर दिया कलीसिया को, और उसने बता दिया कि मेरे आने से पेशतर इस दुनिया में कौम जो है कौम पर चढ़ाई करेगी, सल्तनत सल्तनत पर, और जगह जगह बुनचाल आएंगे और काल फाका कशी होगी। मेरे अजीज़ों, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो मेरे अजीज़ों, जैसा कि कौम पर कौम सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, अगर हम तारीख़ को पढ़कर देखें तो मेरे अजीज़ों 1950 में जब हम देखते हैं तो चीनी हुकूमत और तिब्बती कौम में फसाद एक बड़ा बर्पा हुआ। फिर उसके बाद 1983 से 2000 सन में मेरे अजीज़ों श्रीलंकन और तामिल फसाद को देखते हैं। फिर 1993 यूगोस्लाविया 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। फिर हम 1991 से लेकर 1996 रूस और चेचनिया में फसाद को देखते हैं। फिर हम 1992 में इंडिया में बाबरी मस्जिद के वाक़या को लेकर मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि बहुत बड़ा फसाद बर्पा हुआ। फिर हम जब 2001 से ले 2001 में यानी 11 सितंबर 2011 में मेरे अजीज़ों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया, तो उस वक्त एक बड़ा फसाद एक दंगा फसाद हुआ। फिर उसके बाद 2008 से आज तक गजा की जंग जो है वो जारी है। मेरे अजीज़ों, ये सब जो हैं ये खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज, जो उसने कहा कि कौम पर कौम सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। मेरे अजीज़ों, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जब हम देखते हैं अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत के बायस खुदकश बमबारी, दहशतगर्दी के बेशुमार वाक़यात में लाखों लोगों का मारा जाना, ये सारी लड़ाइयाँ कौमियत के नाम पर हैं।
میرے عزیز و خدا میں یسوع مسیح نے کہا کہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، اور میرے عزیز و خدا میں یسوع مسیح کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کے بعد میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے بڑے بڑے بنچال آئیں گے۔ جب ہم 14ویں صدی کو دیکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی تاریخ کو دیکھیں تو کم از کم 137 زلزلے بہت بڑے رونما ہوئے، اور بہت سارے لوگ اس صدی میں 137 زلزلوں میں مارے گئے۔ اور پھر جب ہم 15ویں صدی میں دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو 174 زلزلے آئے جس میں بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہوئے، لوگ مارے گئے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو 16ویں صدی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 254 زلزلے آئے۔ یہ بڑے بڑے زلزلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے زلزلے اس میں شمار نہیں کیے گئے۔ اور جب ہم 17ویں صدی میں دیکھتے ہیں تو 378 بار زلزلے، یعنی 378 ٹائم میرے عزیزو بہت بڑے زلزلے اس دنیا میں آئے۔ اور پھر جب ہم 18ویں صدی کو دیکھتے ہیں، اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، بڑے بڑے زلزلوں کا ذکر جو میرے عزیزو تاریخ میں واقع جو رقم ہے 640 بار زلزلہ آیا۔ اور میرے عزیزو پھر ہم 19ویں صدی میں دیکھتے ہیں تو 2705 بار زلزلے بڑے بڑے آئے۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہونے والے نقصانات جو زلزلوں کے باعث ہیں بہت ہی بھیانک ہمیں نظر آتے ہیں۔ میرے عزیزو 26 جنوری 2001 گجرات میں تقریباً زلزلوں کے سبب سے 20,000 لوگ مارے گئے۔ 26 دسمبر 2004 ایشیا کی سونامی میں 2,80,000 لوگ مارے گئے۔ اور میرے عزیزو 12 مئی 2008 چین کی سونامی میں 51,000 لوگ مارے گئے۔ 12 جنوری 2010 ہیتھی کے بنچال میں 2,50,000 لوگ مارے گئے۔ میرے عزیزو 11 مارچ 2011 میں جاپان کی سونامی میں 10,000 لوگ مارے گئے۔ 2001 سے 2016 اگست تک صرف ان 16 سالوں میں میرے عزیزو اگر دیکھا جائے تو 1,50,334 زلزلے کوٹ کیے گئے۔ میرے عزیزو یہ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، اس نے کہا بڑے بڑے بنچال آئیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کی 21ویں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے بڑے بڑے بنچال آئیں گے۔ اور جن زلزلوں کا، جن بنچالوں کا ذکر میں نے کیا، یہ بڑے بڑے بنچال میرے عزیزو، ان بنچالوں کے وسیلہ سے، زلزلوں کے وسیلہ سے لوگ مارے گئے۔ اور میرے عزیزو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلے الفاظ جب پورے ہو رہے ہیں تو اس کی آمد بھی بہت ہی جلد رونما ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو خدا یسوع مسیح نے ایک اور بات کہی، جا بجا کال اور مری پڑے گی۔ میرے عزیزو تاریخ کا جب مطالعہ کریں 1921 روس 21 کی بات میں کہہ رہا ہوں، 1921 میں روس میں کال کے سبب سے 90 لاکھ لوگوں کی زندگیاں میرے عزیزو تباہ و برباد ہو گئی، یعنی اس صفحہ ہستی سے وہ ختم ہو گئے۔ اور 1932 سے 1934 میں سوویت یونین میں 30 لاکھ لوگ فاقہ کشی اور میرے عزیزو کال کے سبب سے، مری کے سبب سے لوگ مارے گئے۔ 1941 سے لے کر 1944 گریس میں 30 لاکھ لوگ میرے عزیزو وہ مارے گئے۔ اور پھر جب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں 1943 میں بھارت کے بنگال میں 30 لاکھ لوگ بھوک سے مارے گئے۔ اور پھر میرے عزیزو 1958 سے لے کر 1961 چین میں 3 کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے۔ 1995 سے لے کر 1999 تک میرے عزیزو ساؤتھ کوریا میں 35 لاکھ لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے۔ اور اگر آج میرے عزیزو دیکھا جائے ملک ایتھوپیا میں میرے عزیزو اچھی خوراک نہ ملنے کے سبب سے اور خوراک اچھی نہ ملنے کے سبب سے لوگ آج بھی میرے عزیزو ان کے بچے جو ہیں اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، پولیو اور لاغر پن ان کی زندگیوں میں پایا جا رہا ہے۔ اگر ہم ملک پاکستان کو دیکھیں
تو میرے عزیزو ہمیں بھی ایک اچھی خالص خوراک نہیں مل رہی. تو میرے عزیزو ان تمام چیزوں کا رونما ہونا، ان تمام چیزوں کا واقع ہونا، یہ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. تو میرے عزیزو پھر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بے دینی کو اگر دیکھا جائے تو میرے عزیزو اوپر جب جیسا کہ ہم نے 24ویں باب اس کی پہلی آیت میں دیکھا، دوسری میں، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں. اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. میرے عزیزو 70ویں عیسوی میں تیسری ہیکل جو ہیرودیس اعظم نے بنوا کر دی تھی، رومی کیسر ٹائٹس نے یہودی بغاوت کو کچلنے کی غرض سے برباد کی اور یروشلم شہر اور ہیکل کو آگ لگا دی. اس روز 10 لاکھ یہودی میرے عزیزوں مارے گئے اور 90,000 یہودی اسیر ہو گئے. اور ٹائٹس نے جیوپیٹر دیوتا کی مورت کو ہیکل میں نصب کیا جو عقاب نما تھا. 70 عیسوی سے برباد کی گئی ہیکل آج تک میرے عزیزوں دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی. تقریباً 1940 سال کا عرصہ گزر چکا ہے میرے عزیزوں، اس سے زیادہ، اور آج تک ہیکل کا قیام عمل میں نہیں آیا. اس کی جگہ جہاں ہیکل کا بیرونی صحن تھا میرے عزیزوں ادھر مسجد اقصی کھڑی ہے. مگر خداوند کی نبوت کے مطابق آخری دنوں میں ہیکل پھر بنائی جائے گی، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہیکل مخالف مسیح جو ہے وہ بنوا کر دے گا. دانیل نبی کے مطابق میرے عزیزوں وہ دی گئی رویا جو ہے وہ جلد پوری ہونے والی ہے. یروشلم کو کلام میں لکھا ہے کہ یروشلم کو فوجوں سے گھیرا ہوا دیکھو گے. اس وقت عرب ممالک اور ان کے ساتھی ممالک میرے عزیزوں اسرائیل کے نفرت عروج پر ہے. وہ سب مل کر اسرائیل پر بڑے بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور بے دینی کا بڑھ جانا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ابن آدم کے آتے وقت بھی ہوگا. میرے عزیزوں دین خدا کی طرف سے دیے گئے ضابطۂ حیات کو کہتے ہیں، جس کے مطابق دیے گئے قوانین و آئین پر چل کر ہم خداوند کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں. اور خدا انسان کو برکتوں سے نوازتا ہے. جب قوانین کو توڑا جاتا ہے اور شرعی حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے تو یہ لادینی یا بے دینی کہلاتی ہے. نوح کے دور میں لوگ نفسا نفسی کا شکار تھے اور خدا کے کلام سے لا تعلق جسے جو بھلا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم کی بیٹیوں اور خدا کے بیٹوں سے مخلوط نسل پیدا ہوئی تھی، اور اس بڑی شرارت کو فنا کرنے کے لیے خدا نے طوفان کو بھیجا. نوح کے دنوں میں مخلوط نسل کا جو میرے عزیزو وجود تھا اس کو ختم کیا گیا. اور میرے عزیزو آج کے جدیدی سائنسی دور میں نئی نئی ایجادات اور نئے نئے تجربات جو انسانوں کو میرے عزیزو جس نے دیوانہ بنا دیا اور لادینیت کا شکار بنا دیا ہے، یہ انسان کا ڈی این اے لے کر جانور اور مختلف اجناس کے ڈی این اے کے ساتھ ملا کر نئی نئی نسلیں اور نئی نئی اجناس پیدا کر رہے ہیں جنہیں ہائیبرڈ کہتے ہیں. آپ نیٹ پر ہائیبرڈ کا پیج کھولیں، آپ کے سامنے مخلوط نسل کے نمونے آ جائیں گے. جیسے میرے عزیزو ہیومن ڈاگ تو کوئی ہیومن فروگ اور وغیرہ وغیرہ ہیں. یہ بے دینی ہے، کیونکہ دین کے مطابق خدا نے شریعت میں احبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 19ویں آیت میں کہا کہ 2 طرح کے بیج اپنے کھیت میں نہ بونا، 2 طرح کے تار کا کپڑا نہ پہننا، اپنی چوپایوں کو غیر نسل سے نہ بنوانا. خدا نے ہزاروں سال پیشتر ڈی این اے سے میرے عزیزو چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا. تو پھر یہ بے دینی ہے. اس بے دینی کو پسند کرنے والے تو بے شمار ہیں، مگر اس بے دینی کے کام کو جاری رکھنے والے، اس میں مالی مدد اور ہر ممکن مدد کثیر کرنے والا ایک بہت بڑا کثیر گروہ ہے جس کی تعداد 1,80,00,000 ہے. اور یہ مخلوط نسل کی تیاریوں میں کوشاں ہیں. خداوند نے نبوت کی تھی جیسے نوح کے دنوں میں ہوا
اور اس کے آنے کے دنوں میں یعنی ابن آدم کے زمانہ میں بھی ایسا ہوگا۔ تو میرے عزیزو یہ تاریخ ان تمام چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ بڑے بڑے طوفان آئے، بڑے بڑے زلزلے آئے، بہت میرے عزیزو دیر تک مختلف ممالک میں فاقہ کشی کال پڑے، اور میرے عزیزو 7 برس بارش نہ پڑی، اوس نہ آسمان سے ٹپکی۔ میرے عزیزو یہ سب خدا میں یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو آج اس دنیا میں پورے ہو رہے ہیں، اور میرے عزیزو یہ الفاظ یسوع مسیح کے کہے جو ہیں پورے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا میں یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ بہت جلد رونما ہونے والی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ادھر لکھا ہے جیسس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے۔ میرے عزیزو اگر آج میرے پاس ہے تو وہ مسیحی ایمان ہے۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ میرے عزیزو ایک وقت اس سے زیادہ اور مصیبتیں آنے والی ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سب مصیبتوں کا شروع ہوگا۔ اور میرے عزیزو ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان پر مسیحی ایمان پر قائم رہنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو اپنے بہنوں اور بھائیوں کو میرے عزیزو ہم نے مسیح کی باتوں کو شیئر کرنا ہے، اس کے کلام کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہ کلام کو سنیں اور ان کے اندر مسیح کا ایمان پیدا ہو۔ میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم مسیح کے کلام کو سنیں گے تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہوگا تو ہم میرے عزیزو نجات تک پہنچیں گے، ہم نجات کو حاصل کریں گے، یسوع مسیح کے کیے ہوئے وعدے کو جو اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی کا تاج، اس زندگی کے تاج کو ہم پانے والے ہوں گے۔ میرے عزیزو ہمیں چاہیے جو لوگ بے دینی کا شکار ہیں، جو لوگ طرح طرح کی رسم و رواج میں پھنسے ہوئے، میرا اور آپ کا جتنے خدا کے خادمین ہیں ان کا کام ہے کہ ان لوگوں تک ہماری رسائی ہو اور مسیح کی بشارت دی جائے کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر زندگی ہے تو صرف اور صرف یسوع مسیح کے نام میں ہے، یسوع مسیح کے کلام میں ہے۔ جو یسوع مسیح کو پا لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو ہم مسیح یسوع کو پائیں، اپنائیں، اس کے کلام پر غور کریں۔ میرے عزیزو بہت سارے ایسے واقعات اور رونما ہوئیں گے۔ میرے عزیزو بھوک، پیاس، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، جیسے کہ میں نے تاریخ میں زلزلوں کے تعلق سے پڑھ کر سنایا۔ میرے عزیزو روز بروز 14ویں صدی سے میرے عزیز جب ہم آگے بڑھے تو زلزلے آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ تو میرے عزیزو اور جیسے جیسے یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہوتی جا رہی ہے مصیبتیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، مہنگائی زوروں پر ہے اور بے دینی اپنے زوروں پر ہے۔ جو رشتہ داریوں میں، ناطے داریوں میں، بہن بھائیوں میں میرے عزیزو محبت ہے وہ محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ ہر شخص آج نفسا نفسی کا شکار ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے میرے عزیزو کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے بائبل مقدس کو روزانہ پڑھنا ہوگا اور یسوع مسیح کے کلام پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو لکھا ہے کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو بہت سارے لوگ طرح طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو اصل تعلیم پر آپ ڈٹے رہیں جو میرے عزیزو خدا میں یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کے شاگردوں نے میرے عزیزو ہمیں سنایا، اور میرے عزیزو جو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس پر ڈٹے رہیں۔ بہت سارے لوگ میرے عزیزو بیڑے ہیں لیکن بیڑوں کی شکل میں آ رہے ہیں، چرواہوں کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ان کو پہچاننا ہمارا فرض ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہیں ایک مددگار بخشوں گا۔ میرے عزیزو روح القدس کی نعمتوں جیسے کہ امتیاز کا روح، میرے عزیزو ہمارے اندر ایک امتیاز کا روح ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو خداوند یسوع مسیح کے حضور میرے عزیزو اس کی روح، اس کی حضوری میں دعا کریں کہ خدا ہمیں امتیاز کا روح عطا کر، تاکہ ہم جو بیڑیے ہیں اور جو چرواہے ہیں، جو یسوع کے لوگ ہیں، ان میں امتیاز کرنے والے ہوں۔ میرے عزیزو ہمیں بہت سارا آگے لے کر
کلام کو جانا ہوگا۔ میرے عزیزو غیر قوموں تک ہم نے خدا کے کلام کو لے کر جانا ہے۔ اور میرے عزیزو آگے لکھا ہے، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے۔ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ اور آگے لکھا ہے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور آگے لکھے، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا، میرے عزیزو ہم نے مسیح کے نام کی خاطر اگر ہم ایذا رسانی کا شکار ہیں، اگر ہم پرسیکیوٹ کیے جا رہے ہیں، تو میرے عزیزو ہم نے ہنس کر اپنی زندگیوں پر غموں کو، دکھوں کو جھیلنا ہوگا، تاکہ ہم مسیح کے کہے کے مطابق میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی کا تاج پائیں۔ اس نے کہا جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو ہم نے برداشت کرنا ہے اور نجات کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے۔ میرے عزیزو جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم نے میرے عزیزو مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اگر میرے عزیزو ہمیں کوئی لالچ دیتا ہے، اگر ہمیں کوئی راشن کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، میرے عزیزو ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسیحی ایمان پر قائم رہنا ہے، اور میرے عزیزو ہم نے یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، لکھا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور یہ محبت میرے عزیزو جیسا کہ میں پیشتر بتا چکا ہوں کہ آج رشتہ داریوں میں محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے، بہن بہنوں میں، بھائی بھائیوں میں میرے عزیزو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، ایک دوسرے کو ساتھ نفرت، اور میرے عزیزو محبت کی جگہ نفرت نے لے لی ہے۔ لیکن میرے عزیزو اگر محبت میں قائم رہنا ہے تو صرف اور صرف یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام جو میرے عزیزو ہمیں زندگی بخشتا ہے، جو ہمارے اندر محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ خدا کا کلام محبت کا بیج ہے، جب ہم اسے پڑھیں گے تو میرے عزیزو مسیحی محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور دنیا ہمیں دیکھے گی کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں، مسیح کے لوگ ہیں۔ اور میرے عزیزو ہم نے پاک انجیل کو لے کر، بائبل مقدس کو لے کر، خدا کے کلام کو لے کر اپنے ہمسایوں تک، اپنے عزیز و اقارب تک ان کو کلام سنانا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو اگر خدا نے خدمت دی ہے تو اس خدمت کو کلی طور پر میرے عزیز و جان دینے تک وفادار رہنا ہے، اور خدا کے کلام کو سنانا ہے۔ ان لوگوں تک بھی کلام کو لے کر جائیں جن لوگوں تک یہ خدا کا کلام نہیں پہنچا، تاکہ وہ بھی مسیح کے کلام کو سنیں، تاکہ وہ بھی مسیح کے کلام کو پڑھیں، اور وہ بھی میرے عزیزو نجات کو حاصل کریں اور ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہوں۔ اگر میں نے اور آپ نے نجات حاصل کر لی ہے، ویل اینڈ گڈ، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کوئی جو سننے والا نجات سے غافل ہے تو یسوع مسیح کو قبول کریں، کیونکہ یسوع مسیح نجات کا بانی اور یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ وہ صرف اور صرف میرے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس نے کہا میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا۔ میرے عزیزو آؤ یسوع مسیح کو اپنائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں، ہمیشہ کا تاج پائیں۔ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ آمین۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے۔ آسمانی باپ، ہم تیرے حضور بڑی عاجزی کے ساتھ جھکتے اور تیرے آگے دعا کرتے ہیں۔ پرے خداون، میں تیرا ادنا سا خادم ہوتے ہوئے منت کرتا ہوں، شکر گزاری کرتے ہوئے ہمیں ایمان پر قائم رہنے کا فضل عطا کر۔ پیرے خدا ہمیں جان دینے تک وفادار رہنے کا فضل عطا کر، تاکہ ہم پیرے خدا ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے کلام کو سنا ان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ میں اس نیٹ ورک کے لیے، گریس چینل کے لیے، اس کی تمام ٹیم کے لیے، پادری دانش پیٹر صاحب کے لیے اور ان کے تمام
پیارے خدا خادمین کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. یہ روز بروز پیارے خدا یہ نیٹ ورک جو ہے پیارے خدا ترقی کرے اور تیرے خادم پیارے خدا ترقی پہ. میں اپنے تو سننے والوں کے لیے برکت، میں اپنے لیے اور تمام کے لیے برکت چاہتا ہوں جو خدا یسوع مسیح سے دور ہیں، وہ پیارے خدا تیرے نزدیک ہیں. یہ دعا تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو برکت دے. آمین.